वेलकम बैक नाज़मीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात करें, एक तो हमारे मीडिया इंडस्ट्री और दूसरा हमारा नौजवान और इतना बासलाहियत हुनरमंद हमारा तबका, उसको क्यों हम नज़रअंदाज कर रहे हैं या वो अपॉर्चुनिटी हम उनके लिए क्रिएट नहीं कर रहे जो कि हम उनके लिए और इस मुल्क के लिए, माशरे के लिए एक पॉजिटिव पहलू साबित हो सकता है। उसी पे बात करें। सुमेरा हमारे साथ है। सुमेरा, हमने बात की थी ड्रामा इंडस्ट्री की कि वे कुछ साल पीछे जाएँ तो हमें हमारे ड्रामाज़ में या जो भी मूवीज़ आती थी उसमें एक सबक नज़र आता था, फैमिली को, घर को, रिश्तों को, अपने जो कारोबार, अपना ऑफिस है, यानी पूरी ज़िंदगी को आपने कैसे लेके चलना है, वो हमें एक मस्बत पहलू उसमें दिखाई देता था। लेकिन अब के जो कंटेंट राइटर हैं या अब के जो ड्रामाज हैं, उसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं हमसे मिस हो रही है। इसकी क्या वजह? हमने रेटिंग के पीछे खुद को लगा दिया है या फिर उस तरह के अब राइटर सामने नहीं आ रहे? नहीं, राइटर उस तरह के नहीं रहे। अब आप देखें, आप फैमिली में बैठ के ड्रामा नहीं देख सकते, सीरियसली नहीं देख सकते। पहले ये था कि आप मूवी भी आप देख लेते थे फैमिली में बैठ के, सारे पता होता इस टाइम पे ड्रामा लगना है तो सारे घर वाले इकट्ठे होकर हाँ। अब वो नहीं, आप देख नहीं सकते। आप वो दिखा रहे हैं कि देवर का भाभी के साथ चक्कर चल रहा है, इस तरह के है ना, अच्छे खूबसूरत रिश्तों को बदनाम कर दिया गया। हाँ, तो नहीं होना चाहिए। ये हमारे जो राइटर हैं इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम लोग क्या आप माशरे में फैला रहे हैं, आप आने वाली नस्ल को क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज उनको दे रहे हैं। तो इस मैसेज यानी कि इस तमाम तर कंटेंट का, इस नेगेटिविटी का अब जो अप्रोच है मीडिया की, सोशल मीडिया की, हमारे एक छोटे बच्चों तक भी है। हमने उनकी तरबियत करनी है, क्योंकि आजकल हम कहते हैं कि जो बच्चे की माँ है वो उसका गैजेट हो चुका है। क्योंकि जो रियल माँ, जो माँ पहली दरसगाह हम जिसको कहते हैं, वो माँ तो मसरूफ़ हो गई है, अपनी जॉब में मसरूफ़ है, अपने किटी पार्टीज़ में मसरूफ़ है, अपने ही वो मसलों से बाहर नहीं निकल रही। तो बच्चे की तरबियत उसने क्या करनी? तो बच्चे की तरबियत अब गैजेट कर रहा है। तो उस गैजेट में, इस टेक्नोलॉजी में अब कोई रोकथाम नहीं है। बच्चे के सामने जो चीज़ आ रही है वो देखे जा रहा है। तो इस वजह से जो बच्चा, उसकी जो जहनी कैफियत है, जहनी सेहत पे जो उसके असरात मुरतब हो रहे हैं, वो आगे चल के किस तरफ उसको लेके जा सकते हैं? अच्छा, माओ को थोड़ा सा सोचना चाहिए, या फिर हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो चीज़ें देख ही ना पाएँ, या फिर मोबाइल पे एक हद तक आप देखो ना, ले लिया जाए। नहीं, मोबाइल में एक हद तक आप देखें कि बस ड्रामा देख लिया आपने, तो बच्चे क्या कौन सा हाँ, बच्चों के लिए एक होना चाहिए कि आप माएँ बस दे देती हैं और बच्चे देख रहे होते हैं। यही बच्चे फिर आने वाले टाइम में माँ बाप की इज्जत भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ मोबाइल से सीख चुके होते हैं। तो कोशिश करें माएँ के बच्चों से। मेरे आपके दौर में कितना था कि हम 3-4 साल के थे और हमें फ़ोन चलाना आता था, हमें तो पता भी नहीं था कि ये टच फ़ोन होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आज का छोटा सा बच्चा 3 साल 4 बल्कि 2 साल का बच्चा, उसे भी पता है कि मैंने फ़ोन को कैसे यूज़ करना है, मैंने फ़ोन पे क्या देखना है, वो कितने फोकस तवज्जो के साथ वो चीज़ें देख रहा होता है। तो यानी कि वो हर चीज़ वहाँ से अडॉप्ट कर रहा है। अच्छा, माँ खुश हो रही होती है, हमारे बच्चे को ये भी आता है, ये भी आता है। अच्छा, वही बच्चा जब बड़ा होकर माँ की इज्जत नहीं कर रहा होता ना, तो माँ कहती है मैंने तो इतना इसके साथ की अब इज्जत नहीं कर रहा। आपने जब उसको सिखाया ही नहीं, आपने ना उसको हाथ से खिलाया, ना पास बिठाया, आप अपने मोबाइल पे लगी हुई, उसको अपना मोबाइल दिया हुआ है, ऐसे महसूस होनी चाहिए थी, वो आपने नहीं करा। नहीं, हाँ, तो फिर तो बच्चों ने आपके सर में ही मारना है बड़े होके। फिर आप गिला भी नहीं कर सकते बच्चों से कि आप हमारी सुनते नहीं हो। सही। अच्छा, यहीं पे अब साथ अपने नौजवान को भी लेके चलते हैं। अपॉर्चुनिटी वो अपने लिए कैसे क्रिएट करें? सोशल मीडिया, अभी पहले भी मैं आपको बता रही थी कि सोशल मीडिया का सहारा लें, और उसमें यही है कि आपकी एक वीडियो भी वायरल होगी, आपका कोई भी हुनर है, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उस पर वायरल हुआ तो आपको तो कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप ये सोचें कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, मुझे कोई बुलाएगा कि आप आ जाओ, पकाई प्लेट में देगा कि बेटा खा लो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, धक्के खाने पड़ते हैं। हाँ, गिर के संभलना जो सीखता है वही यकीनन कामयाब होता है। अच्छा, यहीं पे नौजवान जब अपनी यूनिवर्सिटी से निकलता है डिग्री हासिल करके, यहाँ पे वालिदैन और तालीमी इदारों ने उसे समझाना है कि आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप में कोई भी टैलेंट है, कोई भी हुनर है, कोई भी फ़न है, कोई भी सलाहियत है, आपने उसका यूटिलाइज़ माशरे में कैसे करना है, ये वालिदैन या फिर हमें तालीमी इदारे सिखाते हैं। अब वालिदैन अपने कामों में मसरूफ़ हैं, कुछ हैं जो टाइम देते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं दे पाते। तालीमी इदारे अपनी एक रेस में लगे हुए हैं कि उन्होंने बच्चे को एक अच्छे नंबरों के साथ पास करना है, एक अच्छी डिग्री बच्चे को थमा देनी है। अब बच्चा उन सपनों को, वह खूबसूरत सपने सजाए जब आता है मुआशरे में कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, मेरे पास ये टैलेंट है और फ़लाँ कंपनी में मैं जॉब करूँगा, और जब उसे वो जॉब नहीं मिलती वो दिल बर्दाश्त हो जाता है। अच्छा, मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगी। मैं ये कहती हूँ कि बच्चे को ना तालीम के साथ, आपकी चाहे वो बेटी है
بیٹا ہے ہنر لازمی آنا چاہیے. بالکل کہیں پہ آپ کی تعلیم کام نہیں آتی, ہنر کام آتا ہے. اور میں یہ کہہ رہی ہوں جتنے بھی بچے ہیں یہ نہ سوچیں کہ ہمیں ڈگری ملے گی تو ہمارے لیے آگے جاب جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے, بھئی تم نے آنا اور آ کے یہاں پہ بیٹھنا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں آپ جو سیکھ سکتے ہیں آپ وہ سیکھیں. آپ اس پہ تعلیم ضروری ہے لیکن ہنر زیادہ ضروری ہے. ہنر بھی زیادہ. اور دیکھیں کہ جو میں نے برین ڈرین کی بات کی, اس میں ہمارے کتنا ایسا طبقہ ہے جو ہنرمند طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ہے اور وہ باہر کے ممالک میں جا کے پڑھے لکھے سے زیادہ اگر آپ نے ارننگ کی ایک بات کرنی ہے تو وہ زیادہ کما رہے ہیں. اچھا, زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے میں نے جو ہنر کی طرف جاتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے میٹرک کر لیا نا, ہمیں سب چیز کا پتہ ہے, پڑھنا آگے چیزوں کو سمجھ لیں گے, حساب کتاب ہو جائے گا. باقی وہ انہوں نے ہنر سیکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. اور ڈگریوں والے جو ہیں وہ ان کو یہ ہوتا ہے ہم نے تو اتنا پڑھا ہے. ہاں, ایک ایگو آ جاتی ہے نا بیچ میں کہ میں تو بھائی میں نے میٹرک کیا اتنا زیادہ پڑھا ہوا تو میں کیوں کسی کے آگے جی کروں, میں چھوٹی سی نوکری کیوں کروں, یہ تو میری تذلیل ہو جائے گی, میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. ہاں, لیکن ہونا چاہیے. یہ ہے کہ آپ ساتھ اسکل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. خالی یہ ڈگریوں سے کچھ نہیں بنتا. یہ تو پیپر ہے, جسٹ پیپر, ایک پیپر کا ٹکڑا ہے, لیکن یہ آپ کو کہیں آپ کے کام آ بھی سکتا ہے. ضروری بھی ہے, ایجوکیشن کو ہمارا نہیں کر رہے, تعلیم بھی ضروری, لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکلز جو آپ کے اسکلز ہیں, آپ کسی ہنر کو سیکھے. جیسے ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں, کچھ بچیوں کا میں گھر میں بھی بات کری تھی, اپنی سسٹر کو کہہ رہی تھی کہ ایجوکیشن کے ساتھ نا آپ کو سلائی آنی چاہیے اور آپ پالر کا کر لیں جو آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو. آج کل دیکھیں نا اسٹیچنگ کہاں پہنچی ہوئی ہے. آپ گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہیں سادہ سے سادہ سوٹ بھی آپ 1000-1200 میں سلائی کرواتے ہیں, تو وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو آرام سے انہوں نے 1200 تو کما لیے. بالکل. اور ایک سوٹ 2-3 گھنٹے میں سل جاتا ہے میرے خیال سے آرام سے, سمپل سوٹ کی اگر سلائی کی بات کریں. ہاں, اسی طرح سے. تو یہ کہ لڑکیوں کو ہنر جو ہے یہ آنا چاہیے, یہ ضروری ہے. ہر جگہ پہ آپ کی تعلیم بھی نہیں کام آتی, اور آگے چل کے بچیوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ نے جاب نہیں کرنی, اور یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے آپ آرام سے اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہو. بالکل. ایٹ آپ اپنی فیملی کا سہارا بن سکتی ہیں, اپنے شوہر کے ساتھ ہیلپ کر سکتی ہیں. اچھا, وہ طبقے جو جن کی اپروچ اتنی نہیں ہے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے اتنا وہ اویئر نہیں ہے, دیہاتوں کی میں بات کروں, جو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان میں صلاحیت ہے, ٹیلنٹ ہے, اسکل ہے ان کے اندر, تو کیسے ان کو ہم آگے لے کے آئیں, ان کو پرموٹ کریں. اس میں اگر میں بات کروں تو پرائیویٹ سیکٹر کی کیا ذمہ داری آتی ہے, میڈیا کی کیا ذمہ داری آتی ہے, اور اگر سرکاری سطح پہ, حکومتی سطح پہ میں بات کروں تو ان پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اچھا, جو دیہاتوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ تو یہ ہے کہ سرکاری اسکول ہی ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, تو یہ تو ان کا کام بنتا ہے کہ ان کو آگے لے کے آئیں. تو اب وہ نہیں لانا چاہیے ان کو, کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے نا, ہاں وہیں پہ بس کافی ہے. ہاں, 4-5 کلاسیں پڑھ لی, وہاں پہ ایک چھوٹا سا سلائی اسکول بنایا ہوا ہے, اس میں بھی بس ایسی وہیں کی ٹیچر رکھی ہوئی ہیں جن کو پتہ نہیں ہے. اگر اسکول بھی ہے, ہاں, اور اسکول بھی ہے تو وہاں کی وہی ٹیچر ہے جس نے میٹرک کیا ہوا یا 5ویں پڑھی ہوئی ہے, وہی ان کو پڑھا رہی ہے, تو اس نے کیا پڑھنا ہے. یہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے, جس کی اپنی اس طرح سے تربیت نہیں, گرومنگ نہیں ہوئی, وہ اگلے بچے کی کیا گرومنگ کرے گی, انہیں کیا سکھائیں. بالکل ایسی. اور اچھی جگہوں سے ٹیچرز لے کے جائیں, وہاں جا کے ان کو ٹیچ کریں, وہاں پہ ٹیچروں کو بھی اچھا آپ جو ہیں سہولتیں پرووائڈ کریں, تاکہ آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اچھا ترقی کریں, کامیاب ہوں. کتنے لوگ جو ہیں وہ بائی چوائس ٹیچر بنتے ہوں گے, کیونکہ ایک ٹیچر ڈاکٹر بھی بنا رہا ہے, انجینئر بھی بنا رہا ہے, وکیل بھی بنا رہا ہے, بڑے سے بڑے سائنسدان بھی ایک ٹیچر کا پڑھا ہوا ہے. تو کتنے لوگ, یعنی کہ ایک بہت بڑا یہ ایک فیلڈ ہے, ایک بہت بڑا یہ شعبہ ہے, اور روحانی والد کا درجہ بھی ٹیچر کو دیا گیا ہے. تو کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے جو بائی چوائس ٹیچر بنتے ہوں گے, نہ کہ بائی چانس کچھ کرنے کو نہیں ہے ٹیچنگ کر لیتے ہیں. نہیں, زیادہ تر لوگ تو میں نے یہی دیکھا جن کو کچھ نہیں آتا وہ کہتے ہیں ٹیچر بن جاتے ہیں. اب دیکھیں جگہ جگہ اکیڈمیاں بن گئی ہے نا, جگہ جگہ انہوں نے اکیڈمیاں بنائی ہوئی, کیا جابس نہیں مل رہی, چلو یار اکیڈمی بنا لیتے ہیں, بچوں کو پڑھا لیتے ہیں. اب اس طرح کے ٹیچر بھی نہیں رہے نا, میں بھی جیسے پہلے ٹیچر تھے اب ویسے ٹیچر نہیں رہے, کیونکہ انہوں نے ٹیچر تو بننا ہی نہیں تھا, انہوں نے تو کچھ اور سوچا ہوا تھا. اب جب کام نہیں مل رہا تو انہیں پتہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے تو پڑھا سکتے ہیں, چلو ٹیچر بن جاتے ہیں. تو یہ ہے صحیح. اچھا, یہی چیزیں یہاں پہ ہمارے میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے کہ میڈیا کے لوگوں کو لوگ سنتے ہیں, انہیں فالو کرتے ہیں, تو یہاں پہ وہ اپنے نوجوان کو ایک ٹریک, ایک ڈائریکشن دینے میں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟
اچھا میڈیا نے کافی کچھ آسان کر دیا ہوا ہے کہ میڈیا میں نے دیکھا کہ کافی سارے جو ہیں وہ جا کے گاؤں دیہاتوں کے لوگ جو ہیں وہاں سے ایسے ایسے ہنر وہ نکال کے لاتے ہیں, ایسے ایسے ہیرے نکال کے لاتے ہیں کہ یہ ہے. تو میڈیا کا اس میں بڑا ہاتھ ہے, میڈیا نے بڑی آسانیاں کر دی ہوئی ہیں کہ آپ کوئی بھی آپ دیکھیں کہ بچے بھی جو ہیں وہ بھی جا کے وہاں پہ پوش ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنے ہنر والے جو ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے ہمیں مل سکتا ہے. ہاں ٹھیک, تو میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے اس میں. تو اس میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو کانٹینٹ رائٹر ہیں یا پھر جو سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو اور اپنے ایسے جو باصلاحیت نوجوان ہیں انہیں ساتھ لے کر چل سکتے ہیں یا انہیں آگے لا سکتے ہیں؟ رائٹر کی بات کر رہی ہیں. اب یہ ہے کہ وہی ہے کہ بچے جو ہیں, میں تو یہ کہوں گی سوشل میڈیا کا سہارا لیں, اپنا ہی کریں. باقی کون آگے آنے دیتا ہے, جو پہلے کے بیٹھے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے. سوشل میڈیا ایک ایسا ہے, یہ جو سلسلہ میں یہ کہہ رہی ہوں سوشل میڈیا سے آپ آگے آ سکتے ہو, سوشل میڈیا پہ آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہو. مدد آپ کے تحت آپ کریں تو آپ اس میڈیا انڈسٹری میں یا آپ آرٹ گیلری یا کسی بھی ہنر کی بات کریں, آپ کوئی آئے گا اور آ کے کہے گا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو کوئی نہیں ساتھ لے کے چلے گا. پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ خوش رہیں. ہاں میں یہ کہوں گی کہ خوش رہیں, کسی سے حسد نہ کریں, جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. چھوٹی سی زندگی ہے, یہی سوچیں. میں نے لوگوں کو دیکھا وہ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی ان سے بچھڑ جائے پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی ایک دن جانا ہے, بہت طرح کے. ہاں ہر دن ایسا گزاریں کہ یہ زندگی کا آخری دن ہے. کیا بات, بہت شکریہ سمیرا, تھینک یو سو مچ. یقینا ناظرین, زندگی بڑی خوبصورت ہے, اس کو آپ حسد کے ساتھ یا جالسی کے ساتھ یا ناراضگی کے ساتھ اس کو اسپینڈ نہ کریں, کامیابی کے ساتھ خود بھی کامیاب ہوں, دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. اسی کا نام زندگی ہے. بریک کے جانے پڑنے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا, ڈسکس کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اس میں بھی ہم اپنے نوجوان کا ذکر کریں گے. جناب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نوجوان طبقے کو, کیونکہ ایک ایسی سچویشن ہمارے سامنے ہے جس سے یقیناً سوچ کے دل دکھتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی تیزی سے ایک برین ڈرین کا سلسلہ جاری ہے. آپ کا جو اتنا اہم طبقہ, پڑھا لکھا ہنرمند طبقہ اس ملک سے باہر جا رہا ہے اور دوسرے ملک میں سرو کرنے کے لیے, ان کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے اس ہنر کو لے کے جا رہا ہے. تو یہ یقیناً یہ بات ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں ہم ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کر رہے, ان کو بزنس کی طرف نہیں لے کر آ رہے. کیونکہ ہمارے نوجوان کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے, ڈگری میں نے لے لی ہے اور اس ڈگری کا جو یوٹیلائز ہے وہ میں نے جاب کی شکل میں کرنا ہے. وائی ناٹ بزنس؟ اپنے بزنس کی طرف ہم انہیں کیوں نہیں لے کے آتے, ایسی چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹیز کیوں نہیں کریٹ کرتے, ایسی ورک شاپ کا انعقاد کیوں نہیں کیا جاتا کہ انہیں بتائیں کہ آپ جاب کو چھوڑیں, ہاں کچھ ٹائم کے لیے انٹرنشپ کریں, آپ کو تھوڑے سے آئیڈیاز مل جائیں گے کہ آپ نے اپنے بزنس کو رن کیسے کرنا ہے, مارکیٹ ویلیوز کیا ہیں, اپس ڈاؤن آ سکتی ہیں. آپ جب تک گریں گے نہیں, آپ سنبھلنا نہیں سیکھیں گے. جب تک نقصان نہیں ہوگا, پروفٹ کا آئیڈیا آپ کو نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کے معاملے میں ہم اپنے نوجوان کو اویئر کیوں نہیں کر رہے, بزنس اپرچونیٹیز کیوں کریٹ نہیں کی جا رہی, انہیں کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ آپ نے اپنے لیے زندگی خود بنانی ہے, اپنے لیے مواقع خود کریٹ کرنے. ایک چھوٹے لیول سے آپ اپنا بزنس شروع کریں. لیکن ہم نے اپنے بچوں کے مائنڈ میں انفارچونیٹلی یہ چیز رکھتی ہے کہ بزنس ہونا چاہیے تو ایک اپر کلاس, ایک ایلیٹ ہونا چاہیے, ایک ٹھیلا لگانا تو بزنس ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو جو مہینے کی 30-40 ہزار بندہ سیلری لے رہا ہے, وہ ٹھیلے والا اس سے ڈبل کما رہا ہوتا ہے. بزنس ڈیفینیٹلی آپ کو پروفٹ دیتا ہے. آپ اپنے بزنس کے باس ہوتے ہیں, آپ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. تو اسی پہ ہم بات کریں گے کہ نوجوان کا انٹرسٹ اس میں کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہا, کیا انہیں جو گائیڈ کرنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان میں کمی واقع ہو رہی ہے, وہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر رہے ہیں, یا کیسے انہیں ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. اسی پہ ڈسکشن کریں گے. انٹرپرینور ہمارے ساتھ ہیں جی عزیر خان. السلام علیکم. جی السلام. کیسے آپ؟ جی شکریہ, بہت شکریہ عزیر, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا شمار بھی میں یقیناً اپنے نوجوانوں میں کرنا چاہوں گی, یوتھ میں کرنا چاہوں گی. آپ خود ایک بزنس مین ہیں, آپ انٹرپرینور ہیں, ڈفرینٹ فیلڈ میں آپ نے اپنے آپ کو منوایا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ویری ارلی کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے یا سوچ رہا ہے لیکن وہ پریکٹیکل کی طرف نہیں آ رہا, اس کے مائنڈ میں سے کیا کیا ڈر, کیا خوف, کیا چیز اسے روکے ہوئی ہے؟ کہ سوچ ہے, پلان اس کے پاس پورا ہے, اس نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, لیکن اس کو اپلائی کرنے میں, پریکٹیکل آنے میں اسے کہیں نہ کہیں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے, وہ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, میں وش یہ میرے خیال میں یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ کی گیم ہے.
اگر آپ ایک انیشیٹو لینا چاہتے ہیں اور آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈٹ جاتے ہیں تو آپ کو سوسائٹی بھی اس میں ہیلپ آؤٹ کرے گی جب آپ اس کے اندر آ جائیں گے. جب تک آپ اس کا انیشیٹو نہیں لیں گے تو آپ کو بس وہ ڈر اور وہم رہیں گے. یعنی ڈر ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا. صرف ڈر ہے. جیسے ہی آپ انیشیٹو لیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے, بہت ہی ایزی. ٹھیک ہے شروع میں لاسز ہوتے ہیں جس طرح بھی آپ نے کہا, بزنس میں ہمیشہ لاس پہلے ہوتا ہے, یہ ہر جگہ پہ ہے, لیکن آپ نے بس اپنے ایک چیز کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ڈٹ جانا ہے, اور جب آپ ڈٹ جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی. بزنس میں بات کرتے ہوں, بزنس نام ہی رسک کا ہے. رسک بالکل. اگر آپ رسک ٹیکر ہیں, آپ میں یہ حوصلہ ہے تو آپ ایک بہت بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ میں وہ رسک لینے کی ہمت یا پاور نہیں ہے, آپ میں وہی ایک بار ڈر ہے, تو آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے. بالکل بھی نہیں کر سکتے. اینڈ جسٹ یو ہیو ٹو ٹیک این انیشیٹو. آفٹر دیٹ یو ول سی کہ آپ کو کتنا ہی سوسائٹی اور ہر چیز آپ کو آٹومیٹیکلی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی, اور آپ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں. بٹ اٹ ول ٹیک اے ٹائم. اٹ ول ٹیک اے ٹائم. بالکل. ٹائم کا میں ذکر کروں یہاں پہ, بتائیں کہ ہمارا نوجوان چاہتا ہے آ جائے اور چھا جائے, یعنی انسٹنٹ فوری رزلٹ وہ چاہتا ہے, جبکہ ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. اگر آپ چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں تو اس میں بھی ٹائم لگا ہے. آپ نے اگر ڈگری مکمل کی ہے تو اس میں بھی وقت لگا ہے. ہاؤ پاسبل کہ آپ نے آج بزنس شروع کیا ہے, کل آپ کو پروفٹ ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں بھی آپ کو وقت لگتا ہے. تو یہ اس ریالٹی کو سمجھنے میں کیوں ہم دیر کر رہے ہوتے ہیں, یا کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں؟ اوور آل دیکھا جائے, اگر ہم اپنے مطلب اپنے کنٹری سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ایک ڈر اور رسک جو ہے نا شروع سے ہی, مطلب ہم ہر کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں, ہمیں ایک رسک اور ڈر شروع سے ہی بٹھا دیا جاتا ہے. جس طرح تربیت میں شامل کر دیا گیا. بالکل کر دیا گیا. دیکھیں نا آپ اسکول گوئنگ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, بچہ ہوتا ہے, وہ بھی شروع سے ہی کسی نہ کسی سے ڈر ہوتا ہے کہ میں فرسٹ نہ آیا تو میں گھر کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمیں شروع سے ڈر بٹھا دیا گیا ہے, جب کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. کانفیڈنس دینا چاہیے بچے کو. آپ شروع سے کانفیڈنس دیتے ہوئے جائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ ایک اچھا بزنس مین, ایک کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو لے کے آپ ایک اچھا ورکر آپ کہہ دیں, لیبر کہہ دیں, کسی بھی فیلڈ میں وہ کامیاب آپ کو تبھی نظر آئے گا جب سے آپ نے شروع سے وہ کانفیڈنس میں ہوگا. اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو مطلب وی آر نتھنگ, اور یہی ہمارا ایشو ہے. یہی آج جو 64% سے زائد ہماری یوتھ ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے, قابل طبقہ ہے ہمارا, ان کے پاس مطلب ہنر بھی ہے ماشاءاللہ سے. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو آج کا بچہ, آج کا نوجوان ہے, کیا اس میں سیلف کانفیڈنس ہے؟ سیلف کانفیڈنس آئی تھنک کہ ہے صحیح, لیکن اس کو تھوڑی سی موٹیویشن کی ضرورت ہے, جو کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس کی طرف سے, آپ کے اپنے گھر کی طرف سے, پھر سوسائٹی کی طرف سے جسٹ تھوڑی سی موٹیویشن چاہیے. باقی ہمارے نوجوان کسی بھی فیلڈ میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی نکلتے ہیں. آپ خود دیکھیں, ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز, بیسٹ وکیل, بیسٹ انجینئرز ہمارے پاس موجود ہیں, اور وہی لوگ سرو کر رہے ہیں بیرون ممالک جا کے. وہ اگر آپ کے بچوں کو, آپ کے لوگوں کو, آپ کے پاکستانیوں کو آپ ہائر کر رہے ہیں تو یقیناً ان میں کوئی صلاحیت ہے. بالکل ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن نہیں کرنا یا کسی سے کم نہیں سمجھنا. لیکن اس کے باوجود ہم پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں اچھی جاب مل جائے, بس وہی 9 to 5 کے ہمیں ایک جاب مل جائے, اچھی تنخواہ, اور ہم بس یہی زندگی ہماری ختم ہے. اچھا میں بھی دیکھیں, سب سے بڑا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا مطلب جاب کو ہی پریفرنس دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں شروع سے سکھا دیا جاتا ہے. سب سے بڑا ایشو آپ کو اسٹوڈنٹ لائف سے بتایا جاتا ہے جی آپ میٹرک کرنے تو آپ نے سائنسز میں ہی جانا ہے, آپ نے مطلب کسی پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے. بالکل ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے. ایون کہ مطلب ابھی ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر بنے گی, یا کوئی اگر کوئی لڑکا ہے تو کہیں گے جی انجینئر بنے گا. یہی ہمارا ایشو ہے. میں مطلب اس پہ ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا کانفیڈنس شروع سے دیا جائے بچوں کو کہ جس فیلڈ میں وہ جا رہے ہیں, اگر وہ فرض کیا آرٹسٹ بننا چاہ رہے ہیں, شروع سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچہ ڈرائنگ میں اچھا ہے, بچہ کسی کمپیوٹر فیلڈ میں اچھا ہے, تو آپ اس کو اسی طرف جانے دیں, اس کو فل کانفیڈنس دیں کہ ٹھیک ہے بیٹا جو آپ کا دل آپ کریں. تو ڈیفینیٹلی وہ کل کو جب کسی ایجوکیشن کے بعد وہ کچھ نہ کچھ آپ کو اچھی آؤٹ کم خود سے ہی دے گا, اور اس کو آپ کانفیڈنس دیں کہ یار آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو دیں. بالکل. لیکن والدین سمجھتے ہیں میں ڈاکٹر نہیں بنا تو میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, میں وکیل نہیں بنا تو میرا بچہ وکیل بن جائے. اب بچہ آپ کا کچھ اور کرنا چاہتا ہے, وہ بزنس میں جانا چاہتا ہے, اس کی کوئی کریٹیو اس کا مائنڈ ہے, وہ اپنے لحاظ سے زندگی کو دیکھ رہا ہے, لوگوں کو دیکھ رہا ہے, اس کا نظریہ ڈفرینٹ ہے. اس چیز کو سمجھنے کی بجائے والدین اپنی مرضی اس پہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں.
اچھا تو یہ جب ہم بچے کے لیے ایک خود سے راہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ نے وکیل بننا ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے نوکری کرنی ہے اچھی, یا آپ نے ایک اچھا بزنس مین بننا ہے, جبکہ اس کا آلٹرنیٹ کچھ اور ہے, اس کے مائنڈ میں کوئی اور چیز چل رہی ہے. اب وہ معاشرے میں آئے گا, اگر وہ ایک اچھا اس نے ایک چیز ڈیولپ کر بھی لی ہے, تو کیا وہ اپنا 100% اس میں انویسٹ کر سکے گا؟ وہ جو ایک کامیابی یا ایک اچیومنٹ جو چاہیے, جو ایک بچے کا خواب بھی ہوتا ہے, والدین کا خواب بھی ہوتا ہے, کیا اس کو وہ پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ہمیشہ وہ آؤٹ کم تبھی دے گا جو وہ جس پہ اس کو شوق ہے, یا جس پہ اس کو خود سے کانفیڈنس ہوگا. تو مین یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنس ہی دینا ہے, تو اس کے بعد پھر آپ اس کو آٹومیٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ وہ اچھا آؤٹ کم دے رہا ہے, وہ کانفیڈنس ہوگا تو ہی وہ آپ کو ایک اچھا آؤٹ کم دے. ادروائز یہ تو وہی بات ہے کہ جس طرح والدین کا کوئی بزنس ہے, کوئی چیز ہے, آپ اسی میں اس کو ڈال دیں گے جبکہ اس کا شوق وہ نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کو لاسز کی طرف لے کے جائے گا, پروفٹ کی طرف کبھی بھی نہیں لے کے جائے گا. تو میرا جو اپنا مائنڈ ہے وہ یہی ہے کہ مطلب ہمیشہ آپ بچے کو یا کسی بھی انسان کو مطلب آپ فل کانفیڈنس دیں, اور اس کو جو کرنے کا دل کرتا ہے آپ اس کے ساتھ, اس کے پیرنٹس کو چاہیے اس کو موٹیویٹ کریں, اس کو بالکل ڈسکریج نہ کریں. موٹیویشن سے ہی ہم بات کرتے ہیں. کیسے اپنے نوجوان کو, اپنے بچوں کو جو ہنرمند طبقہ ہے, انہیں یہ بتائیں کہ بزنس کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے بہاف پہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا کام بھی بہت بڑا ہے. تو یہ کانفیڈنس انہیں کیسے دیں, یہ موٹیویشن کیسے دیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو تھوڑا سا اپنے سے ریلیٹ بتا دیتا ہوں. جس طرح میری ایجوکیشن باہر کی تھی, ٹھیک ہے, تو میں نے آفٹر مائی FSC آئی وینٹ ابراڈ نا, تو مجھے شروع میں بڑا ایشوز آئے. مطلب جب میں مطلب FSC میں تھا تو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی بیک گراؤنڈس کو دیکھ کے یہ وہ, تو آپ گھر سے باہر چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. ایون میں سوسائٹی کی بات کروں کہ جس طرح آپ اگر آپ FSC وغیرہ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ باہر نکلیں گے, تو اگر اگر آپ ایک محلے کے یا آپ ایک علاقے کے اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو لوگ آپ کو کہیں گے جی آ کے ادھر بیٹھیں, جی چودھری صاحب ادھر بیٹھیں, یہ بیٹھیں, مطلب یہ چیزیں ہمارے کنٹری میں نا بہت نارمل ہیں, عام ہیں. اس سے بچہ ہوتا ہے اسپوائل, ٹھیک ہے. اس سے بچے کے اندر اگر اپنے اندر جرمز ہیں, اس کے اندر کچھ تھوڑا سا ہے کہ جی میں نے کچھ کرنا ہے, ادروائز وہ اسپائل ہو جائے گا. وہ کہے گا پتہ نہیں, میں تو شروع سے ہی چودھری ہوں, میں شروع سے ہی خان ہوں, میں یہ ہوں. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ایجوکیشن کو بھی چھوڑے گا اور وہ اور طرف چلا جائے گا. تو یہ چیزیں تھوڑی سی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کنٹری میں ان چیزوں کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو بھی یہ چیز بچوں کو ایجوکیٹ کرنی چاہیے, اور بچوں کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ وی آر نتھنگ, مطلب ٹھیک ہے آپ کا جو بھی فیملی بیک گراؤنڈ ہے دیٹ ڈزنٹ میٹر, وہ پیرنٹس کی حد تک ہے. تو ابھی نیکسٹ آپ بچے کو اس کی اپنی ایک میں کہتا ہوں کہ پرسنالٹی اس کو اپنی بلڈ کرنے دیں. وہ خود سے پرسنالٹی بلڈ کرے گا, نہ کہ اس کے اوپر آپ کوئی اور پرسنالٹی تھوپیں کہ آپ اس کو کہیں کہ جی یہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے تمہارا, یہ بچپن سے آپ نے اس کو یہ سکھا دیا, تو وہ ڈفرینٹ چلے گا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں مطلب آفٹر FSC میں ابراڈ چلا گیا, میری ایجوکیشن وہاں پہ رہی 6-7 سال, مطلب میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا. لیکن میرا مائنڈ میں شروع سے یہ تھا کہ میں نے باہر جانا ہے, اور باہر جا کے میں نے پھر واپس بھی آنا ہے, واپس اپنے پاکستان بالکل آنا ہے. مطلب اور اس وجہ سے تھا کہ شاید جب میں یہاں سے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ ہی ہمیں فیل ہوا کہ ایز اے پاکستانی ہو وی آر. تو اب ہو وی آر مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ, تو ہمیں ایک ایکسٹرا ایک علیحدہ سے لائن میں لگا دیا جاتا ہے. تو وہ جب لگا دیا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو فیل کرنا چاہیے کہ یار کیوں ہماری اس طرح سے, ہم کیوں ہیں, کیوں ہم کس چیز میں کمی ہے. کیونکہ آپ کو پاکستان میں تو آپ میری نغمے سن رہے ہیں, آپ ایک انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں, جب تک کہ آپ نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی آپ تو کہیں گے کہ بھائی پاکستان از دا بیسٹ اینڈ آل دیٹ, وہ جو سارا کچھ ہمارے مطلب وہ بچپن کی کتابوں میں ہی پڑھایا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں تھوڑی سی ہماری بکس میں اور یہ چیزیں چینج کرنی چاہیے. ہمیں اس طرف جانے کے بجائے بچوں کو ان کی اپنی پرسنالٹی بنانی چاہیے, نہ کہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ. اب ہمیں ہمارے تعلیمی نصاب میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, بالکل ہے, اور اس میں ہمیں بالکل فیملی بیک گراؤنڈ کو تو بالکل رکھنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ناموں کے ساتھ آپ اپنی فیملی نام نہ لگائیں, جسٹ آپ ان کو کیونکہ ہم اب دیکھیں نا, جب ہم باہر ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہر کنٹری کے بچے پڑھ رہے ہیں, آپ کو انڈیا, سری لنکا, مطلب آل اوور ورلڈ کے بچے آپ کو ڈفرینٹ پڑھ رہے ہیں. تو وہاں پہ نو ون نوز کہ what is your family background. They just know you are Pakistani, you are what you are, what is your country name, and there you have to مطلب آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ یہ بتانا ہے کہ ایز اے پاکستانی ہو وی آر, اور مطلب وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے. وہاں پہ وہ آپ کو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھ رہے, وہ آپ کو ایز اے پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا مطلب کیا گراؤنڈ ہے, آپ کا کنٹری کا کیا گراؤنڈ ہے. تو یہ چیز ہمارے یہاں پہ جب تک بچوں کو پیرنٹس یہ نہیں سکھاتے, مطلب آنیسٹلی ہمارے یہاں پہ نہیں. تو پھر میں نے جس طرح میں نے بھی یہ سیکھا وہاں پہ کہ آپ نے واپس جا کے یہ چیز ایجوکیٹ کرنی ہے. اور تھوڑا سا اس کو پاکستان میں مطلب بہت ہی آسان ہے,
थोड़ा सा लोगों को आप कॉन्फिडेंस दें, मोटिवेट करें, मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छे आउटकम्स आते अगर हैं। आप उनको एक डायरेक्शन दें तो यकीनन वो उस राह पे चलने को तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें कोई सीधा रास्ता दिखाए तो सही, वही बात हाथ पकड़ के आप कहें तो ये कि ये भाई सीधा रास्ता है, ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है, ना कि आप उसको उसके टैलेंट को यूटिलाइज करें खुद को कामयाब बनाने में। बिल्कुल, ये चीज़ भी यहाँ पे हम बहुत देखते हैं। अच्छा, आपने वेस्ट का यहाँ पे जिक्र किया तो ये ज़रूर बताइए कि वेस्ट में हम देखते हैं तो बच्चे को उसके एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस किया जाता है, यानी कि वो इंटर्नशिप करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, जिस भी फील्ड में उसने जाना है डिग्री के बाद उसके हवाले से उसे अवेयर किया जाता है, उसे इंटर्नशिप या किसी न किसी काम में इन्वॉल्व किया जाता है एजुकेशन के साथ साथ। तो ये हमारे पाकिस्तान में ये सिलसिला क्यों नहीं है कि अगर बच्चे ने जॉब की तरफ जाना है, बिजनेस की तरफ जाना है, तो एजुकेशन के साथ साथ उसे ये इंटर्नशिप की तरफ उसके लिए लाजमन करार दे दी जाए? देखें बहुत अच्छी बात आपने की। देखें वेस्ट में सबसे बड़ा सबसे जो अच्छी बात है, देखें आपके एक स्टूडेंट को ही ना वो शुरू से ही जिस टाइम उनकी वेकेशंस होती हैं तो वो उनको किसी न किसी वर्क पे लगा देते हैं। इवन कि अगर किसी पेरेंट्स की अच्छी बड़ी कंपनी भी है तो वो अपने साथ वहाँ पे उसको साथ जॉब पे शुरू में ही बच्चे को वो लेके जाते हैं उसको वहाँ पे। नहीं तो फिर एज अ स्टूडेंट आपको वहाँ पे प्रॉपर इंटर्नशिप्स मिलती हैं आपको। इवन के आप कहती हैं कि लो जॉब्स जिनको आप कहते हैं आम वर्क लेबर टाइप, वो भी इवन के वहाँ के स्टूडेंट बच्चे करके बड़े होते हैं। बेशक वो कल को ऑफिसर्स बन रहे हैं, कुछ किसी अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ, लेकिन जब वो स्टूडेंट हैं तो उन्होंने वो एक लेबर जॉब की होती है। हर स्टूडेंट नहीं, तकरीबन हर बंदे ने वहाँ पे की होती है। तो ये उनकी कामयाबी का रीज़न है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही उनको ये सिखाया जाता है कि आपने काम करना है, आपने काम करना है, अपने घर नहीं बैठना, आपने अपने काम के साथ ऑनेस्ट भी रहना है, बाप दादा की जायदाद नहीं खानी, आपने अपना भी एक नाम बनाना है। बिल्कुल। तो यही मैं समझता हूँ कि ये उनकी कामयाबी भी है। और ये हमारे हम में एक अनफॉर्चुनेटली एक अकड़ सी आ जाती है कि मेरे तो बाप दादा की जायदाद है और मैं तो बड़ा एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, अशराफिया में मेरा शुमार होता है। यही मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अभी जिस तरह मैं बता रहा कि मतलब मुझे खुद ही एक्सपीरियंस हुआ कि व्हाइल आई वाज इन मैट्रिक एंड एफएससी इन पाकिस्तान, तो मैं अपने घर से बाहर निकलूँ तो वो आके जी खान साहब इधर बैठ जाएं, इधर आ जाएं, ये आ जाएं। मतलब ये चीज़ें बच्चे को बड़ा स्पॉइल करती हैं और हम स्पॉइल हुए भी कि हम एज अ स्टूडेंट लाइफ अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं करते। और साथ वाले स्टूडेंट को तो हम बिल्कुल ही अपने जैसा नहीं समझते थे कि यार ये क्या है। लेकिन जब हम बाहर गए तो वहाँ जाके हमने फील किया कि भाई हम तो एज अ पाकिस्तानी वी आर नथिंग, हम तो एक तो साइड वाली लाइन में लगा दिए जाते हैं। तो वहाँ पे आपने अपने आप को फिर आप में खुद जब आपके साथ ये होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, फिर आप अपने आप को मनवाते हैं कि यार नहीं ठीक है हम पाकिस्तानी ज़रूर हैं लेकिन हम वो वाले पाकिस्तानी नहीं हैं, ठीक है जो इन लोगों ने किया, हम डिफरेंट हैं। तो आप में फिर ऑटोमेटिकली और वो फिर बच्चे के अंदर आती है, आप अपनी पर्सनैलिटी खुद से बिल्ड करते हैं। ठीक है, बीइंग एंटरप्रेन्योर आप हमारे नाज़रीन को बताएं, स्पेशली यूथ जो आपको सुन रही है, कि अगर वो अर्ली स्टेज में है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं या कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिन्हें वो सेलेक्ट करें, अपने बिजनेस का वो आगाज़ कर सकते हैं? देखें पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान से हम बात करें, यहाँ पे देखें पाकिस्तान इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ नेचर एंड एडवेंचर्स, ठीक है। तो इसमें आपकी टूरिज़्म सबसे पहले आ जाती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टूरिज़्म का स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारे कंट्री में आप देख लें कि कैपिटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड ना। तो हमें इस पे ज़रूर सोचना चाहिए कि टूरिज़्म कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में हो सकती है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे नौजवान जिस तरह आप कह रही हैं कि अगर उनको जॉब्स नहीं मिल रही आफ्टर मास्टर्स एंड व्हाट एवर दे आर वर्किंग, तो उन्हें घर नहीं बैठना चाहिए, उन्हें बिल्कुल कुछ ना कुछ। देखें सोशल मीडिया आजकल बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये जिस तरह टिकटॉक वगैरह आप कह रहे हैं, ये तो मतलब एक भी दीगर सोशल एप्लीकेशन हैं उनको देखना, मैं समझता हूँ कि ये तो टाइम वेस्ट है ना। मतलब ये तो आप बैठे बैठे टिकटॉक पे आप देख रहे हैं, बैठे अपने घंटों वेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो एक आपकी मतलब वेस्ट ऑफ द टाइम है। इससे बेटर ये है कि आप किसी टूरिज़्म, हमारे पास इतनी सारी प्लेसेस हैं, गिलगित को आप उठा लें, आप कश्मीर में चले जाएँ, आप पंजाब में चले जाएँ, पंजाब में इतनी है, सिंध में अलहदा ब्यूटीज़ है, बलूचिस्तान में अलहदा, हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत नेचर के करीब जाएं, बहुत खूबसूरती है आपके पास, आप किसी भी तरह की लैंड मौजूद है। हाँ जी, तो मैं ये समझता हूँ आप किसी भी एक चीज़ को अपना टारगेट करें और उसके ऊपर वर्किंग। सोशल मीडिया पे आप उसके बारे में लोगों को इनकरेज करें, लोगों को बताएं वहाँ जाना है, और उसके ऊपर आप बिजनेस भी करें, आप खुद जाने उस जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जो भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप देखें ना। आप यूट्यूब से अगर आप लोगों ने पैसा कमाना ही है तो आप इस तरह के किसी लोगों को नॉलेज दे के तो उस पर आप कमाएं, ठीक है।
تو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایزیلی اس پہ بزنس بھی کر سکتے ہیں. لوگ دیکھیں ہمارے یہاں پہ کیا یونیکنیس نا بہت جلدی بکتی ہے. میں آپ کو ایز اے بزنس بتا رہا ہوں کہ یونیکنیس ہمارے یہاں پہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. کچھ ٹپس ہوتے ہیں جو بزنس مین کے ایک سیکرٹس ہوتے ہیں اس کی کامیابی کے. ہمارے کئی پاکستانی تو ایسے ہیں نا کہ جن کا کھلا پیسہ ہے, فری بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو کوئی یونیکنیس چاہیے. اگر کچھ بھی یونیکنیس آپ ان کو دیں گے تو دے ول بائی اٹ. میں نے کیونکہ اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے آفٹر ابراڈ, جب میں واپس آیا تو مطلب میں نے ایکسپیرینس یہ کیا کہ یار کہ میں نے کہا کہ اب چلو یار کیا کوئی نیا فری بیٹھے ہوئے ہیں, جاب شاپس تو ابھی ہے نہیں, چلو دیکھیں کیا بزنس کرنا ہے. تو کچھ ساتھ اپنے دوست وغیرہ لگائے جو کب سے 3-4 سال سے جاب ڈھونڈ رہے ہیں, تو میں نے کہا یار ادھر آؤ کچھ نیا کرتے ہیں. تو وہ یونیکنیس سوچتے ہوئے نا, تو میں نے کوئی ایک نیا آئیڈیا لگایا کہ یار یہاں پہ ہم لوگ کیا نئی چیز کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز میں رہ کے اور اسلام آباد کے اندر. تو میں نے جس طرح خانپور ڈیم کے اندر ایک کروز ڈنر ٹائپ کروا دیا, کروز افطار کروا دیا. تو وہ میرا آئیڈیا اس طرح ہے کہ میں دبئی گیا تھا, تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہ لوگ بڑا کروز ڈنر وغیرہ کرتے ہیں اور بڑا وہ لوگ اس میں اسپیشل یہاں سے جاتے ہیں. تو وہ آئیڈیا نا میرے ذہن میں آیا کہ یار اسلام آباد میں نزدیک ہمارے پاس کیا ہے, مطلب خانپور ڈیم تھا, پھر لیک ویو تھا. لیک ویو میں تھوڑا ٹرائی کیا تو وہ تھوڑا اتھارٹیز کی طرف سے ہمیں تھوڑا سا منع ہو گیا. یعنی آپ نے اپنے جو آپ کے آئیڈیاز ہیں ان کو ایک عملی شکل دینی ہے, تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو, اسپیشلی میں کہوں گی یوتھ کو, کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ آفٹر یور ایجوکیشن بالکل جابس کی طرف نہ سوچیں. جاب, کیونکہ جاب اپرچونیٹیز ہمارا ملک ابھی اکنامیکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ آپ کو جاب اپرچونیٹیز مل سکیں, کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کھلے حالات سب کے سامنے ہے کہ کتنی جتنی کمپنیز نے کتنے امپلائیز کو جو ہے وہ فائد. کوئی بھی آئیڈیا لائیں, یونیک آئیڈیا کوئی بھی ذہن میں رکھیں, جو بھی مطلب آپ کے ریسورسز کے اندر آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ حزار, آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین نوجوانوں کو کامیاب ہونے پہ بات کر رہے تھے. جاب اپرچونیٹیز ٹھیک ہے وہ نہیں کریٹ ہو رہی, تو آپ کے پاس آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. آپ کچھ ایسے آئیڈیاز لے کر آئیں اپنے فرینڈس کو, اپنے کزنس کو, آپ کے بھائی ہیں, یا آپ اکیلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرسٹ اسٹیپ ضرور لیں. وہ جو آپ کے مائنڈ میں ایک ڈر ہے نا, اس ڈر کو دور کریں. آپ فرسٹ اسٹیپ لیں, کیا ہو جائے گا, آپ ناکام ہو جائیں گے, ہار جائیں گے, نقصان ہو جائے گا, لیکن اسی سے آپ سیکھیں گے. جب آپ سیکھیں گے تو ہی آپ کو کامیابی ملے گی. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.